On behalf of Oxford University Press, I welcome you all to the celebration of our latest publication, The Urdu Ghazal, a gift of India's composite culture by Gopichand Narang. The Urdu Ghazal presents the unique flowering of the Ghazal as a byproduct of India's composite culture. It explores a variety of influences on the Ghazal, including Sufism, Bhakti movement, and infusion of Rikhta and Persian languages and culture. This book by Professor Narang elucidates classical ghazal forms that blossomed from the seeds sown by Amir Khusro in the 14th century to achieve great heights of literary excellence during the next 300 years, notably in the works of great poets like Mir and Ghalib. It also illustrates different socio-political and cultural demands of changing times, primarily how the ghazal provided new creative models to deal with literary movements like progressivism, modernism, and postmodernism through works of pioneering 20th century poets like Faiz Ahmed Faiz, Gulzar, and Javed Akhtar. And it is an honor to have among us the presence of Gulzar Sahab, whose poetry many of us grew up listening to and whose words have left an indelible mark on all our lives. Oxford University Press is a department of the University of Oxford and the largest university press in the world. We publish in 102 global languages with products that cover a broad academic and educational spectrum. We have been in India for more than 100 years now and strive to strengthen the press's mission to create world class academic resources. This book by Professor Narang is naturally a prestigious addition to our oval. We're grateful to Rekhta Foundation, who are the co-host today evening and whose endeavor of promotion and preservation of Urdu language, literature, and culture is an inspiration. We are grateful to Arun Maheshwari Sahab from Vani Prakashan for his support for this event. I now request Dr. Arun Arung, who fulfills the desires of his patients by designing customized, beautiful smiles. He is a practicing dentist in Canada, and he received his dental degree from the University of Toronto and is an active member of the Toronto Academy of Cosmetic Dentistry, the American Academy of Cosmetic Dentistry, and the International Congress of Oral Implantology. Sir, I now request you to come and share some remarks. It's been said a father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows the way. Yes, my father has always been that guiding light in my life. One of the most vivid childhood memories I have was sitting on the gas tank of my father's Triumph motorcycle, riding through the streets of New Delhi. I was 5 years old at the time, loved being in his presence. Dad was definitely a cool dude in his day. At age 6, we traveled half the way across the world to set up home in Madison, Wisconsin, where my father was visiting professor at the University of Wisconsin for a 3-year period. It was a culture shock for both of us. I barely knew English. I was extremely shy and had to contend with frigid temperatures and lots of snow. With my father's guidance, I was able to overcome these obstacles, started to blossom in my new environment, and I have precious memories of shoveling snow side by side with my father. Suddenly, those negatives became positives. I felt that we, as father and son, could get through anything together. Another fond memory from those Wisconsin days was our monthly dinner at the very popular pizza parlor called Paisans. Dad and I loved bonding over our favorite food and managed to taste every single pizza topping on their menu. More important than the pizza were the conversations that followed, the trials and tribulations of our week in our new adopted country. Dad, as we all know, is a prolific writer. That's why we are here today. It's due to his dedication and discipline. And as a youngster, there were two very important traits that were instilled in me.
These were two very important traits that were instilled in me. When summers would arrive, Dad would put together a schedule for me detailing how many hours I was expected to read books, write, and study my subjects. TV was limited, and healthy outdoor activities such as tennis, skating, biking, and Boy Scouts were encouraged by my dad. All this was critical in my development as a young boy. I'm glad he made me do this as a child, as it strengthened my work ethic and guided me in my profession as a dental surgeon to be the best that I could be. The first book that my father wrote in the States was an Urdu reader to teach American students how to read and write Urdu. I remember working side by side with my father, doing my schoolwork while he was writing his books. I learned how to read and write Urdu from that Urdu reader of his in the United States. And to this day, I have an appreciation for the beauty of this poetic language. While Dad is well known for his contributions to Urdu scholarship, what is not commonly known is that he was an amazing painter and artist in his day. I know his artistic gifts have influenced me as a cosmetic dentist, blending art and science. Dad's artistic gene has passed from me to my children. My youngest daughter, Avani, who is here today and is 11, is an avid musical theater student and loves to sing. My son Rishi is also a gifted singer. My eldest daughter, Shefali, is studying fashion design in London, England. While my father has been a role model, he has also set an example for me as a father. He has taught me about unconditional love, reinforced the importance of giving back, and taught me how to be a better person. Every father here should remember that his son will follow his example instead of his advice. Dad, I am very proud of you and all that you have achieved, and you are an inspiration to me and my wife Neha, who is also here today. Love you, Dad. In closing, I'd like to thank Chief of Oxford India team, Rekhta team. I'd like to thank family members, Arjun Uncle from Germany, Dr. Ashok and Meena Narang from Baltimore, my cousins Vandana Theriani from Switzerland, and Preeti Suta from Bangalore for being here. Also thanks to Rajinder Uncle and Savitri Auntie for being here, and other brothers Yudhishthir and Bhim and sister Maya, who could not be with us but send their love and congratulations and best wishes. We are honored and privileged to have Gulzar Sahib with us today. Gulzar ji is a renowned writer, lyricist, director, and at heart a poet, and a versatile genius. Tarun and I join in thanking you for being here to celebrate this historic book launch and to celebrate Dad's 90th birthday. Thank you. Thanks. I'm clearly overwhelmed by the proceedings today. I just saved myself from falling. I would now like to welcome Dr. Tarun Narang, who is an advanced therapeutic gastroenterologist who studied at Kasturba Medical College in Manipal and then moved to the United States for higher education. He then completed his internal medicine internship and residency training at Lincoln Medical Center, affiliate of Cornell University in New York. He has now his private practice and works with Carolina Digestive Health Association in North Carolina, USA. It is his love for Indian classical music, ghazals, and Urdu literature that brings him here today. अभी तो उसका तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी तो उसका तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक़्स जारी है. This is the magic, ladies and gentlemen, of my father, Professor Gopichand Narang. Gulzar uncle, what can I dare to say about your style
and your ability to perform magic with words and the way you take words and phrases and turn them into a bouquet of rose petals and beautiful flowers. बचपन बहुत हंसी था मेरा पर एक दिन हाथों से मेरे कंचों का डब्बा बिखर गया और हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते. Such delicate and elegant words by the one and only Gulzar Sahab. Again, please give him a huge round of applause. Uncle, no words will ever be enough to thank you for being here, celebrating this historic day with us, not only to mark the book launch, but also to celebrate Dad's 90th birthday. Yes, hard to believe, but Professor Gopichand Narang is now stepping into his 90s, although sometimes the passion, the intellect, the wisdom, the energy with which he speaks, thinks, and writes makes 90 seem like the new 40. रेख्ते के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब रेख्ते के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था. I would like to take this opportunity to thank Chief of Oxford, India, Shri Barun Sarkarji and his team, also Rekhta team and Chief Shri Sanjeev Sarafji, and also most respected Justice Vaziri. Dr. Brar from the United States, Arjun Uncle from Germany, Dr. Ashok and Meena Narang all the way from Baltimore. Again, thank you all so much for taking the time out of your busy schedules to be a part of this celebration. A huge thank you for all the distinguished speakers and this honorable audience for organizing this event and being here for this beautiful evening. Today would not have been complete without every single one of you here in the audience. So thank you, and please give yourself a huge round of applause. Mr. Surinder Diol, you've done such a marvelous job with the translation of Papa's work on Urdu Ghazal. Please accept our very humble gratitude, and I really admire the way you both have worked together at a common wavelength. Again, we miss you here today. Someone once said, "There was a star that danced, and under that I was born." It was under a dancing star like that that Professor Gopichand Narang was born 90 years ago. तुम सलामत रहो हजार बरस तुम सलामत रहो हजार बरस हर बरस के दिन हो 50,000. So we were in Hilton Head Island, a small island of the coast of South Carolina, last year at the beach, and we were blessed to have my mom and dad with us, the entire family, Arun Bhaiya, his kids, my kids. We were all walking back to the hotel from the beach. And you might remember this, Arun Bhaiya, but we saw an older-looking gentleman dressed up in a T-shirt and shorts, drinking beer and wearing a "It's my 90th birthday" hat. And I look at him and think, is this the kind of celebration our dad would want? Although we want to give him that kind of celebration if that's what he wants. But I soon realized that it would be much more precious for him to have a celebration with his books, immersed in his literary circle of friends and family, and what better way could we have done it than planning this book launch to mark this day and to do it in you all's presence. So thank you. Someone again once said, "Love looks not with the eyes but with the mind." This man has loved Urdu language with his heart, with his mind, and with his soul. And the intense passion and his depth of love for the language has always reflected in his eyes. My initial exposure to Urdu came as I started learning Urdu from one of his first few books, Let's Learn Urdu, maybe when I was 5 or 6 years old. I was constantly mesmerized by his elegant conversations with his friends, and even by something as simple as a phone call. When I would hear him talk to his friends on the phone, I was just amazed by the beauty of the language. And all the lessons that I've learned from Urdu language in our household still continue to shape me into a finer person. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल जो आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है. Where does one even start talking about ghazal? और क्या इससे ज़्यादा नरमी बरतूं और क्या इससे ज़्यादा नरमी बरतूं दिल के ज़ख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह.
How can you not fall in love head over heels with a language that romances with words in this manner? It is not possible. No wonder my father made it his life, his career, to serve towards the legacy of this beautiful and glamorous language called Urdu. You really have to be able to feel the depth and the power of words, and it's so hard to make someone understand or teach that at a tender age of 4 or 5, when I started learning Urdu, and I started singing some ghazals as well. And people would just smile when I would sing those ghazals, and I would just blush without knowing what's going on. I would sing shares like, "Humko unse wafa ki hai umeed, jo nahi jante wafa kya hai." Or "Nazuki uske lab ki kya kahiye, nazuki uske lab ki kya kahiye, pankhadi ek gulab ki si hai." My parents and people listening would look at me and smile away, and I would have no idea why. Dad has lived his life exemplifying. I apologize, I'll take maybe 7, 8 more minutes. Hopefully we have enough time. Dad has lived his life exemplifying and defining hard work with his commitment and dedication to his writings. Most of you have seen him put his sweat and blood into service of this beautiful, delicate, and in my opinion, one of the most elegant languages that exists in the history of language and literature. He was born in a small town called Duki in 1930. Yes, 1930. What were some of the events going on in 1930? Indian National Congress proclaimed the goal for independence. I think that was in 1929. Gandhi Salt March, Great Depression. Gold used to cost 40 rupees maybe, or 38 rupees for 10 grams, and I think now it's maybe 35,000. Superman came into existence. Atomic bomb was made. Professor Gopi Chand Narang was made. He was 17 years old when he came across the border of fire and violence to Delhi. And he then completed his master's from the historic Delhi College of Delhi University. At the age of 27, I can't remember what I was doing at 27, but at the age of 27, he had the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru ji, to inaugurate the Department of Urdu in Delhi University at 27 years of age. Since then, the sky has been his limit, and his works and writings have extended across Jamia Millia Islamia, Delhi University, Sahitya Academy. His wealth of knowledge has swept through continents, including America, Europe, and Asia. Why did he pick literature? I've often asked myself that question. Why did he pick Urdu? I think he fell in love with the literary aspect of Hindustani philosophy, culture, and history, and decided to become the prince, and I guess now the king of words, thereby being one of the top linguistic scholars in the world. What better language exists in the history of mankind than Urdu? Urdu hai jiska naam, hum hi jante hain daag. Sare jahan mein dhoom, Urdu zaban ki hai. I've seen Papa travel, write, research at various universities all throughout my life, internationally, be in British Library, Norway, Denmark. I've seen him and had the privilege of traveling across many states, countries, and continents. As you all know, he's been well recognized and awarded in multiple countries, led delegations to many countries, England, Italy, Canada, Czechoslovakia, Russia, Japan, and again, the list is never ending. He has served so many languages, not only Urdu, but during his tenure in Sahitya Academy, I've personally seen him, witnessed him serving other languages as well, including Punjabi, Marathi, Telugu, Tamil, Bengali, and again, the list is never ending. Someone famous once said, "Knowledge is the wing wherewith we fly to heaven." Talking about awards, his symbol of dedication, his symbol of success, all of these awards and trophies throughout my life as a child would keep coming, one after the other, big events, celebrations, awards, and I did not realize what it takes to even get one single one until I started my career. But now I understand the hard work, the passion, the sweat, and the blood that it takes to serve and get all these awards and trophies. As a child, I've seen him being decorated with medallions of Padma Shri, later on Padma Bhushan. He has stayed as kind and as humble as always as he continued to receive several awards and honors, and I think he's the only man in the world to have received the top civilian award in India, the Padma Bhushan, and also in Pakistan, the Sitara-e-Imtiyaz. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से कोई चारा साज होता कोई गम गुजार होता Love me or hate me, both are in my favor. If you love me,
I'll always be in your heart. If you hate me, I'll always be in your mind. Just live for yourself, and before you speak, listen. Before you write, think. Before you hate, love. Before you quit, try. Before you die, live. Some of my first few memories with Papa is watching Dussehra on his shoulders in the fields close to IIT. Again, he's been a father, a friend, a guiding force for me. Till today, I lean on his shoulder. Whenever I'm in a difficult situation, he magically comes up with amazing solutions to all my problems and make everything seem so minuscule. Professor Narang is a giant, and I've grown in the shadow of this giant, and I'm sure the shadow of this giant has touched many of you in this room as well, along with my mother, Mrs. Manorma Narang, who ensured my growth as a son and evolution of my character over the years. He made sure that I was not overshadowed by his giant. It's his wisdom, his support that has led me to where I am today. So thank you, Papa, for explaining to me what I may be. Thank you for making me understand the importance of falling to learn the ability to walk. I love you and wish you a very happy birthday. In a few minutes of my gustakh, immature gibberish, you heard me say a few times, as someone once said, and I'm closing here. So who is this someone? Anybody knows who these quotes were? Yes, the great William Shakespeare. It is on purpose that I refer to William Shakespeare's quotes today as I prepared this talk, because just like the qualities and virtues that have described William Shakespeare, the same apply here to my father. Just as Shakespeare is an unforgettable hero to English literature, so is my dad a shining jewel in the gorgeous and charming crown called Urdu. To close, I'd like to say again, as Shakespeare once said, the golden age is before us, not behind us. Papa, we look forward to years of wisdom. The golden age is before us, not behind us. Years of wisdom to come, knowledge and inspiration. हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे. हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे. कहते हैं कि नारंग का है अंदाज़े बयां और. बहुत शुक्रिया. No words do justice, but let me attempt to introduce Gulzar Sahab now. He is a poet, filmmaker, lyricist, and writer. Born in Jhelum, now in Pakistan, he spent his school days in Delhi and then came to Bombay to a celebrated career in films. The poet in him flourished simultaneously. He was closely associated with the progressive writers' movement. Many collections of poems, short stories, and scripts have flowed from his pen. His creative repertoire also consists of plays, ballets, music albums, serials, as well as books for children. His works have been translated into many languages and received national and international acclaim. He is a 7-time recipient of the prestigious National Award as well as 21 Filmfare Awards. He won the 2002 Sahitya Academy Award for Best Urdu Writer and was conferred the Padma Bhushan in 2004. He was awarded the 2009 Academy Award for Best Original Song Jai Ho in Slumdog Millionaire, the 27th Indira Gandhi National Integration Award in 2012, the Dada Saheb Phalke Award in 2013, as well as a degree of Doctor of Letters from Rabindra Bharati University of Kolkata in 2015. I now request Gulzar Sahab to release a copy of the book and then grace us with his remarks. आपको नहीं सर, आपके कर कमलों द्वारा. पीछे तक दिखा दो. थोड़ा सा और नीचे करना बस. ये आप ही को पेश किया. दोस्तों, मैं कुछ शायद ज़रा आपसे कुछ वक्त ज़्यादा ले लूँ, कुछ बात लंबी कर लें. एक तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ
سالگرہ کی بھی، اور مبارکباد ان سب کو جنہوں نے یہ آرگنائز کر لیا، اور نارنگ صاحب کی کتاب کے لیے، آکسفورڈ پریس کے لیے بھی، اور ریختہ کے لیے بھی مبارکباد کے علاوہ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا لیا. لیکن میں یہ پروفیسر میرے استاد نارنگ صاحب کا شکریہ کس انداز میں کروں کہ یہ ہر بات اتنی عزت دے کر ایمبیرس کر دیتے ہیں. اب یہ بڑا مشکل ہے کہ میرے لیے یہ جو شاگرد کی حیثیت ہے کہ میں ان کی کتاب شائع کروں، اجرا کروں اس کو. جیسے رخشندہ جی نے فرمایا کہ کوئی ان کے سامنے انہی کی کتاب اور اجرا ہم کریں اور ہم بات کریں، اور میرے لیے بھی ویسے ہی ایک ایمبیرسمنٹ ہے کہ کوئی بڑا زباندان، کوئی بڑا شاعر یہ کتاب کا وموچن کرتا ہے، اس کا اوپننگ کرتا. لیکن بہرحال ہمیں حکم ہوا تو حاضر. لیکن اس بات پہ فخر ضرور ہے کہ نارنگ صاحب سے سیکھا بہت، اور وہ ہمیشہ ساتھ رہا. ہمارے گھر میں جو اردو ہے، میرے بھائی چھوٹے، انہیں اردو آپ پڑھاتے رہے ہیں سینٹ اسٹیفنس کالج میں، تو وہ پڑھے ہیں. مجھے موقع نہیں ملا. میں جیسے نجمی صاحب سے کل عرض کر رہا تھا کہ میں سینٹ اسٹیفن گیا اور مجھے فیملی میں نکال کے بھگا دیا گیا، ورنہ میں آپ کی سے پڑھتا وہاں. موقع نہیں ملا. میں بہت بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی، پھر ساہتیہ اکیڈمی ہے، اور پڑھتے تھے آپ کو اور جانتے تھے. آپ کی کتابوں سے معلوم تھا ہمیں کہ غالب اور میر آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں، وہ بستے ہیں وہیں، اور آپ ان کے اشعار ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، ان کی بات کرتے رہتے ہیں. آپ ان سے ہمارا تعارف کرتے ہیں، آپ کی وہ ساری کتابیں میر کے بارے میں. اور غالبیات پر میرا خیال ہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی ہیں نارنگ صاحب. اور غالب کی تشریح جس انداز میں آپ نے کی ہے، وہ غالب اپنے طور پہ تو صدیوں زندہ رہیں گے اور ہیں، لیکن یہ کہ ہر بار انہیں ایک تازہ کر دینا وقت کے ساتھ، اس جنریشن میں، اس دور میں یہ کام آپ نے کیا، اسے تر و تازہ کر دینا غالب کو. اور ہاں، پر غالب کے بعد اس اتنے بڑے غزل گو شاعر کے بعد آپ کی یہ کتاب اردو غزل پر، یہ دس کمز فرام دا ماسٹرز ڈیسک، دیٹس آل آئی کین سے. بہت کتابیں لکھی گئی جیسے آپ نے فرمایا انیس صاحب کے، لیکن یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے. اور یہ کہ جو ٹکڑوں میں بہت جگہ پڑھا تھا، رخشندہ جی نے بھی ابھی ذکر کیا اس بات کا کہ ہم پڑھتے رہے، لیکن ان سب کو ایک جمع سمیٹ کر ایک جگہ لے آنا اور پھر سمجھا دینا، اس کی ایک خیال کو ایک ترتیب دے دینا تاکہ آپ تک پہنچے، تاکہ آپ وہ سیڑھی بہ سیڑھی چڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں. یہ ایک انداز آپ کا اپنا ہی رہا ہے. اور یہی کہ آپ نے ارون نے کہا تھا شاید کہ ہیں دنیا میں سخنور اور بھی اچھے، تو لیکن وہ جو انداز ہے آپ کا بات کہنے کا، وہ واقعی آپ ہی کا انداز ہے اور آپ ہی کر سکتے تھے یہ کام. ایک باتیں جو اس کتاب کے بارے میں خاص طور پہ جو کہنا چاہتا تھا، وہ یہ جو میرے ذہن میں ہے کہ مجھے غزل کم لکھی ہے، نظم زیادہ کہی ہے، بہت کم غزلیں کہی ہیں،
لیکن ایک جو مجھے محسوس ہوتا ہے غزل کے بارے میں کہ یہ تختی بھی ہے مشق کرنے کے لیے، اور غزل جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو وہ کسوٹی ہو جاتی ہے آپ کی شاعری کی. وہ تختی کی شکل وہ ہوتی ہے جب شروع میں آپ قافیے جوڑ لیتے ہیں، جیسے نارنگ صاحب نے کیا کہ اپنے دونوں بیٹے کا نام ایک ہم قافیہ رکھا، ارون اور ترون، تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا عشق تھا آپ کو غزل سے. اور یا کہیں عشق ہو گیا تو کسی کے کتاب میں کوئی اگر پرزہ ڈال دیا یا رکا ڈال دیا، کتاب لکھ کے بھیج دیا، تو یا تو استادوں کے شعر چوری کر کے ڈال دیے جاتے تھے یا خود کچھ قافیے جوڑتے تھے، 2 قافیے جوڑے اور ان کو بنا کے کچھ بھیج دیا اور اس کو کہہ دیا. جو اب وہ کتابوں میں نہیں جاتے رکے، لیکن واٹس ایپ پر اگر آپ دیکھیں تو یہی ہوتا ہے. وہ آج اس طرح سے وہ مشق کی جاتی ہے، وہ تختی بن گئی ہے. لیکن ایک پورا فلسفہ، ایک پوری روداد، ایک پوری بات کہنا ایک شعر میں، تو وہ کسوٹی وہاں پہ آتی ہے جب وہ شعر کو آپ اس کسوٹی پر کستے ہیں کہ یہ وہ پوری بات آئی اس میں، یہ 2 مصروں میں آپ نے کہہ لی وہ پوری بات یا نہیں. وہ وہاں پر اس کا جو ٹیسٹ بنتا ہے. تو نظم میں آپ کو جگہ ہے بہت تفصیل سے لکھ لیں، لمبی کر لیں، مختصر بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن مختصر کرتے کرتے اگر آپ پھر 2 مصروں پر آ گئے تو وہ دوبارہ پھر غزل کا شعر ہی بنے گی. اس لیے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر غزل کے ایک شعر میں ایک نظم بند ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. وہ پوری نظم اس کے اندر، اس کے آپ تشریح کریں گے تو پوری نظم کہنی پڑے گی آپ کو. وہ اس ایک شعر میں بند ہے وہ پوری نظم. اور کچھ لوگ جن کو یہ غزل میں ایک عیب محسوس ہوتا ہے کہ غزل میں بھائی یہ کیا ہوا کہ کوئی ایک مضمون نہیں ہے، کوئی ایک خیال نہیں ہے. پہلے شعر میں آپ نے کچھ اور کہا، دوسرے شعر میں کچھ اور کہہ دیا، تیسرے میں اس اور کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے شعر سے. تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ بہت سی نظمیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یا بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن سے گزرتی ہیں. وہ یوں کہوں کہ گیندے کے پھولوں کی مالا نہیں ہے، وہ موتیوں کا ہار نہیں ہے، لیکن وہ چراغ ہیں ایک ایک کر کے جلائے جاتے ہیں، اور چراغ پروئے نہیں جاتے، وہ انہیں ترتیب سے رکھا جاتا ہے. ان کا اپنا حلقہ ہے، آپ اسے دہلیز پہ رکھ لیں، دیوار پہ رکھ لیں، کھڑکی پہ رکھ لیں، وہ سارے گھر کو روشن کر دے گا. وہ اس طرح سے شعر کہے جاتے ہیں. مجھے غزل کی کچھ صورت ایسی نظر آتی ہے. ایک اور بات غزل سے گلہ رہتا ہے کہ اس کے موضوعات کی لمیٹیشن ہے کہ غزل ساری باتیں، ہر ایک چیز غزل میں نہیں کہی جا سکتی. یہ وہ اعتراض ہیں جو سنتے آئے ہیں ہمیشہ. نارنگ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ نے اس کتاب میں وہ وضاحت بھی کر دی ہے اس کی. اس کتاب میں آپ نے اس بات کی تفصیل بھی دی ہے کہ بھائی اس کے موضوعات میں ہر ایک غزل میں ہر بات نہیں کہی جاتی. یہ تو محبوب سے گفتگو ہے، محبوب سے بات، یہی ڈیفینیشن دی جاتی تھی غزل کی ہمیشہ کہ محبوب سے گفتگو، محبوبہ کی بات کرو. لیکن ایک خیال مجھے ضرور آتا ہے جس بات سے، جو میری اپنی نجی رائے پھر یہی کہ بھئی محبوب سے کون سی بات ہے جو نہیں کہی جا سکتی. ہاں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ آپ چوری کر رہے ہیں، آپ چھپا رہے ہیں کوئی بات، ورنہ جو کہنا ہے تو آپ کہیے محبوب سے. اور غزل میں ہر بات کہی جاتی ہے، کہی گئی ہے، اور اس کی مثالیں پھر اس کتاب میں موجود ہیں کہ کیا کیا بات نہیں کہی گئی.
مجھے بار بار رخشندہ جی کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بات تفصیل سے ابھی بتائی کہ ان پرانے علامتیں تھیں جو سمبلز تھے یا پروانہ یا شمع، اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. ابھی آپ نے کچھ شعر اس انداز میں بتائے اور سنائے اور پتہ چلا. تو ہر بات کہی جاتی ہے. اور جو اس کتاب میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو بڑی اچھی لگی، وہ یہ کہ اگر ٹرینڈز لٹریچر میں، ورلڈ لٹریچر میں، دنیا کے دوسری زبانوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی اگر ٹرینڈز چینج ہوئے ہیں تو ان کا اثر ہندوستان میں پڑا ہے اور ہندوستانی لٹریچر پر پڑا ہے. اور اس کا اثر ہندوستانی زبانوں میں، پھر ہندوستانی لٹریچر میں اردو زبان پر، اور اردو زبان میں غزل نے کیسے ساتھ دیا ہے اس کا. تو وہ تمام تاثرات جو باہر لٹریچر میں ٹرینڈز بدلی ہیں، تو ان کا اثر یہاں کی زبانوں پر پڑا، یہاں پہ اردو زبان پہ پڑا، اور اردو زبان میں غزل نے بھی اسی طرح سے پوری طرح نبھایا اسے. یہ ایک بڑی خوبصورت تفصیل مجھے جو اس کتاب میں نظر آتی ہے. اور میں بلکہ یہ کہوں کہ اگر ان کی شناخت کی جائے ان اشعار کی، تو آپ دیکھیے کہ فیوڈل سسٹم سے لے کے، مونارکی سے لے کر، ڈکٹیٹرشپ سے لے کر ڈیموکریسی تک تمام اشعار ملیں گے آپ کو. اور ہر چیز کا جہاں بھی، ہمارے آس پاس کے ملکوں میں بھی جہاں بھی اگر ڈکٹیٹرشپ بھی آئی ہے، تاناشاہی بھی ہے، تو وہاں کے شاعروں نے اردو زبان میں وہ اشعار کہے، اور وہاں سے چلتے آئے وہ شعر ملے. اور سیاست جیسے اگر کہیں کہ صاحب وہ محبوبہ سے بات نہیں ہو سکتی، تو اب تو محبوبہ خود شامل ہے سیاست میں، کیسے نہیں ہوگی بات ان سے. اور اس کا حوالہ آپ کی کتاب سے جو محسوس ہوگا پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ حسرت موہانی اردو کے بڑے شاعر، جنہوں نے انقلاب کا لفظ اور انقلاب کا نعرہ سب سے پہلے دیا آپ کو، وہ وہاں سے لے کر مطلب ایک پورا دور ہے اس کے بعد جو پوری نیشنل موومنٹ میں شاعروں نے لکھا ہے. اور اسے لے کر اگر ہم آئیں تو یہاں تک جہاں انقلاب صرف انقلاب بائی اٹ سیلف فیض کی محبوبہ بن گئی. آپ محبوب کی ان کی غزلوں کو اگر دیکھیے، جو روماز فیض صاحب کے ہاں نظر آتا ہے، وہ ان کی محبوبہ انقلاب ہے. وہ انقلاب سے بات کریں، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. وہ اپنی محبوبہ سے جو کہہ رہے ہیں، وہ انقلاب سے کہہ رہے ہیں. جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر اے شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. جو کوئے یار سے نکلے مقام فیض، کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بتائیے اس میں کہاں ہے کہ سیاست بات نہیں کرتی صاحب. اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے دور کو درج کیا، اپنے دور کا ذکر کیا. اور میں بلکہ ایک اور حوالہ دوں ایک شعر کا آپ کے سامنے. مجروح صاحب کا شعر ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، اور اب تو کہنا پڑے گا آپ کو، باغ ہی باغ کھلتے گئے. ایک باغ سے کتنے باغ کھلے ہیں کہیں گے نا، ہے نا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کیا یہ آج کا دور نہیں ہے؟ کیا یہ آج کی بات نہیں ہے؟ بالکل آج کی بات ہے. پتا، اور جہاں مرضی اسے آپ دیکھ لیجیے اس کی نشانی. ایک اور بہت پرانا شعر سنائیں آپ کو، سیاست سے جڑا ہوا، سیاست نہیں اپنے وقت سے، انقلاب سے جڑا ہوا. سولی پہ جاتے ہوئے بسمل صاحب، جناب بسمل پڑھتے ہیں جب کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے،
آپ وہ سیاست اور دور کو دیکھیے. ہم نے ہمارے منموہن سنگھ جی نے میرا خیال ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی سنا ہے پارلیمنٹ میں, ہے نا, وہ وہاں بھی اپلائی ہوا ہے. تو غزل تو بات کرتی ہے ہر طرح سے, ہر دور میں, اور غزل ساتھ دیتی ہے. اور ایک بے ڈھبی سی مثال ہے, اگر اجازت ہو تو ایک بے ڈھبی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب, انداز تو بدلتے ہیں, غزل نے بھی انداز بدلے ہیں. انداز آپ کے نئے نئے انداز آئے ہیں شادیوں میں. جب تک مہندی نہیں رچتی, دلہن کے ہاتھ پہ روشن نہیں ہوتی, تب تک بات نہیں بنتی. وہ چاہے کتنی بڑی روایت ہو, غزل میں وہ روایت ضرور ہے کہ اردو شاعر اگر روایت ہے تو اس میں بھی جب تک غزل نہیں کہو اردو شاعری میں تو بات کھلتی نہیں ہے پوری. وہ بالکل اس مہندی کی طرح ہے دلہن کی. وہ مقام ہے غزل کا اردو شاعری میں, جو دلہن کے ہاتھ پہ مہندی ہے. غزل کا اپنا انداز ہے, اپنا مزاج ہے, اس کی خوبصورتی ہے وہ. اور وہ اب یہ کہ اردو شاعری میں غزل, اب اردو سے جو اپنا عشق ہے, جو نارنگ صاحب آپ کا بھی اردو زبان سے جو عشق ہے, میں دو اس کے مصرے چند سنا دوں آپ کو. یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا, پوری نظم کیا سنیں گے, میں چند مصرے سناتا ہوں. وہ یہ استعمال کرنا پڑے گا جو آپ نے سکھا دیا مجھے, یہ مل گیا بچوں سے اور رخشندہ جی سے سیکھا, اس پہ لینا. یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا, مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر, کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے. یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا, مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر, کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے. نشہ آتا ہے اردو بولنے میں, حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے. بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں, غریبی میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو. بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں, غریبی میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو. اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراط رہتی ہے مگر پھر بھی کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو, کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو, تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں, کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے. کہ دن جاڑوں کے ہیں, کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے. عجب ہے یہ زبان اردو, کبھی یوں ہی سفر کرتے, اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا, وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے. یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا, یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا. اور میں اگر اردو کے ساتھ ساتھ ایک دو مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں صرف نارنگ صاحب کے لیے, کہ اردو سے جو ان کا تعلق ہے, تو میں اس میں نارنگ صاحب کی شخصیت کو اگر دیکھوں تو مجھے کچھ یوں لگتا ہے, دو پیروں پہ چلتا دریا, ایک پاؤں پہ ٹھہری جھیل. دو پاؤں پہ چلتا دریا, ایک پاؤں پہ ٹھہری جھیل, جھیل کی نابی میں رکھی ہے اردو کی روشن قندیل. گوپی چند نارنگ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. Shukriya Gulzar Sahab. I now request Professor Gopi Chand Narang to present us with some insights from the book and take us to the core arguments. He is Professor Emeritus at University of Delhi and Jamia Millia Islamia, New Delhi. He is also former President of Sahitya Academy and has been awarded several national and international honors for his outstanding contribution to Urdu scholarship. ऐबे तूले कलाम मत कीजो,
بات کو لمبا نہیں کرنا. اے بے میر کا شعر ہے. اے بے طول کلام مت کیجو، کیا کروں میں سخن سے خوگر تھا. کیا کروں اس موقع پر جب میری سانسیں بھی گنی ہوئی ہیں، اور گلزار صاحب جیسا کلچرل آئیکن اسٹیج پر موجود ہے. کس منہ سے شکر کیجئے غالب، وہی کام آتا ہے. میں کہاں کا غالب شناس، شکستہ بستہ بولنے والا، شکستہ بستہ لکھنے والا، ایک ناچیز، ایک دہقانی کوہستانی بلوچستانی. غالب شناس تو آپ ہیں. آپ نے غالب کو گھر گھر پہنچا دیا. ہم تو کتاب لکھتے ہیں، صرف کاغذ کالا کرتے ہیں. جن کو شوق ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات جو لوگ پڑھ لیتے ہیں بہت کچھ ان کے سروں سے گزر جاتا ہے. بہرحال عشق ہی عشق ہے، جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. کون مقصد کو عشق بن پہنچا، آرزو عشق مدعا ہے عشق. دنیا کی کس زبان میں، ہندوستان میں تو رنگا رنگ، یہ جتنی زبانیں ہندوستان میں، اس پورے گلوب پر کسی ملک میں نہیں ہوں گی. لیکن زبانوں کی اس رنگا رنگی میں، عمارتوں میں عمارتیں ایک سے ایک خوبصورت ہیں، لیکن تاج محل جیسی کوئی عمارت ہے؟ کوئی تو ایسی زبان ہے، بات لمبی ہو جائے گی، جس نے ہندی کے ساتھ، ہندوستانی کے ساتھ ایک پورے ساؤتھ ایشیا کی لنگوا فرینکا کا درجہ حاصل کر لیا. اور عشق کس زبان میں نہیں ہے؟ ہندوستان کی زبانوں میں بھی، دنیا بھر کی زبانوں میں. لیکن یہ عشق کا تصور کہاں سے آیا؟ موج زنی ہے میر فلک تک، ہر لجا ہے طوفان زا. سونامی، ہر لجا ہے طوفان زا، سرتا سر ہے تلاطم جس کا. سمندر جھاگ اٹھا، موجیں اچھل رہی ہیں، سرتا سر ہے تلاطم جس کا، وہ اعظم دریا ہے عشق. میر جو کہتا ہے معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، دکن سے آئی. میں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے، لیکن گھڑی کی اپنی مجبوری ہے اور وقت بالکل نہیں ہے. گلزار صاحب، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ کچھ زیادہ وقت لے لیا، سننا آپ کو چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ نے؟ وہ کرم کیا، وہ کرم کیا، کس منہ سے شکر کیجیے اس لطف خاص کا. پرسش ہے اور پائے سخن درمیان نہیں. کہتے ہیں ارے بھائی
دنیا آپ کو سننے، آپ کو دیکھنے، آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے. ہماری تو آپ کی تشریف آوری سے اوقات بڑھ جاتی ہے. انڈیا آکسفورڈ کے چیف برون سرکار ہم سبق سنانے کے لیے آتے اور ان کی ٹیم، ریختہ کے سربراہ جو موجود نہیں ہو سکے، ملک کے باہر ہیں، سنجیو سراف صاحب اور ریختہ ٹیم، وانی پرکاشن کے ارون مہیشوری، جنہوں نے بہت کرم کیا. ساہتیہ اکیڈمی جس کا میں پروردہ ہوں اور ایک خادم رہا ہوں، اس کے سیکرٹری ہمارے کے ایس راؤ صاحب. عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں جنہوں نے باہر سے تکلیف کی، ان سب کا ذکر ارون اور ترون بڑے خوبصورت طریقے سے کر چکے ہیں. ایک صاحب ہیں جسٹس، ہمارے کرم فرما، اور ماڈسٹی یہ کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ وہاں پیچھے آ کر بیٹھ گئے، اور مجھ سے حکماً کہا گیا کہ میرا نام نہ لیا جائے. لیکن جسٹس نجمی وزیری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ وہ تو جہاں بھی بیٹھیں گے پہچانے جائیں گے. میں ممنون ہوں ان کا، تمام اسپیکرز کا، اور بالخصوص اپنے خاص الخاص کرم فرما کا بے حد شکر گزار ہوں. جملہ محترم اور محبت کرنے والے حاضرین، جناب صاحبان ذوق، خواتین و حضرات، کیسے کیسے چہرے میرے سامنے چمک رہے ہیں. راجہ صاحب، محمود آباد صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور انیس اشفاق کا جو آپ کو لکھنؤ سے لائے. میں کیا عرض کروں؟ گلزار صاحب، وہ کیا کسک تھی، وہ میری کیا ذہنی پریشانی تھی جس نے مجھ سے یہ کتاب لکھوائی غزل پر. 20 سال سے اس پہ کام ہوتا رہا. حقیقت یہ ہے کہ اگر غزل کا تعلق، غزل کا نام عربی، فارسی اور باہر سے آنے والوں، فقط باہر سے آنے والوں، تو باہر سے آنے والے، میرا مطلب ہے اسلامی اثرات، دنیا میں 50 سے زیادہ ملکوں میں پہنچے. ادھر مغرب میں اسپین سے لے کر ادھر انڈونیشیا، ملیشیا کے آئی لینڈز تک. لیکن کسی ملک میں غزل نے وہ جڑیں نہیں گاڑی جو ہندوستان میں گاڑی. آج ہندی میں غزل ہے، بنگالی میں غزل ہے، بھائی پنجابی میں تو تھی، کشمیری میں تو تھی، سندھی میں تو تھی، لیکن گجراتی، مراٹھی، تیلگو، تمل، ملیالم، کنڑ، کہاں غزل کی گونج نہیں ہے؟ داغ کا ایک شعر ہے، کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتا کی ہے. کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتا کی ہے. مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے.
تو یہ اردو غزل کی مٹی، یہ ہندوستان کی مٹی کی زرخیزی، یعنی یہاں کے کلچر میں وہ کیا خوبی ہے، وہ کیا جادو ہے کہ غزل جیسی ہندوستان کو راس آئی وہ ملیشیا یا اسپین یا کسی دوسرے ملک کو راس نہیں آئی۔ ایران سے کچھ اثر آتا ہے۔ اب شعر دیکھیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے۔ چمن ایلین لفظ ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، بہاراں ایلین، لیکن باقی لفظ کیا ہے؟ پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ کیا یہ سب ہندی نہیں؟ کیا سب کھڑی بولی نہیں؟ کیا میر کے ہاں برج نہیں بولتی کیجو دیجو لیجو، جن کے شعر عشق پر میں نے آپ کو سنا ہے؟ ہندوستان کی مٹی میں کچھ ایسی نمی تھی کہ غزل کے شعر کو دو آتشہ بنا دیا۔ وہ فراز کہتے ہیں نا، نشہ بڑھتا ہے جب شرابیں شرابوں سے ملے۔ تو یہ جادو کیا ہے؟ اس کتاب میں مجھ ناچیز نے کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح سے ہاتھ میں یا اس کی طرف کچھ اشارہ کر سکوں۔ عشق اس میں ہے، محبت اس میں ہے، اور وہ عشق فزیکل عشق بھی ہے، پیشنیٹ عشق بھی ہے، میٹا فزیکل عشق بھی ہے، پولیٹیکل عشق بھی ہے، اور کوئی اچھا، اور بھکتی تحریک اور صوفی واد کے دو بڑے دریا، ان کے سنگم پر غزل کھڑی ہے۔ کس طرح کھڑی ہے؟ اب وقت نہیں کہ اچھا، اور جتنی کمیونیکیٹیبلٹی، کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ہر زبان میں اپنے اپنے جان رہے ہیں شاعری کے، وہ غزل میں ہے، کسی دوسری صنف میں نہیں۔ کیوں؟ اور صورتحال یہ ہے ہماری فلموں میں، ہمارے سنگیت میں، ہمارے کلاسیکل سنگیت میں، وہ چاہے سہگل کے زمانے کا تھا یا بیگم اختر کے یا بڑے استاد فتح علی خاں کے یا استاد امانت علی کے یا استاد مہدی حسن کے، یہ بڑی ایک لمبی قطار ہے جگجیت سنگھ تک۔ جتنی مقبولیت غزل کو حاصل ہے، کیوں؟ کسی دوسری صنف کو نہیں۔ غزل پہ بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت کام کیا گیا، لیکن ان رازوں کو کھولنے کی کوشش کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے کسی نے نہیں کھولی۔ تو صحیح فرمایا انیس الرحمان صاحب نے بھی، رسندر نے بھی، گلزار صاحب نے بھی، اور شافع صاحب میرے بعد سم اپ کریں گے ساری چیزوں کو۔ یہ یعنی لفظ جیسے زبان سے نکلا، تیر جیسے کمان سے نکلا، ٹن سے لگ کر وہ تیر جو ہے دل میں کھپ جاتا ہے غزل کا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔
دا کا ذکر آیا تھا، ابھی میں نے شعر سنا. عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک محبت بتاتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. چک خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اور یہ شعر بھی سنیے، فزیکل عشق سے کیسے میٹا فزیکل ہو. زیست سے تنگ ہو، زیست سے تنگ ہو اے داغ، تو جیتے کیوں ہو؟ تو جیتے کیوں ہیں؟ جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں. اور جو رخشندہ نے کہا کہ انہی لفظوں میں بڑی سے بڑی سیاسی بات کہی گئی، بڑا سے بڑا ٹریجک ایونٹ ہماری تاریخ کا وہ بھی اس میں بیان ہوا ہے. اور جب فیض قید میں تھے، ذرا دیکھیے اس میں وہ دل کو لگنے والی بات، تیر کے چبھنے والی بات بھی ہے. اور فیض کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب وہ غزل لکھتے ہیں، اور جو ان کی غزلیں بہت گائی گئیں، میرا خیال اس زمانے میں تو جتنا فیض گائے گئے کوئی نہیں گایا گیا. اور بڑی ان کی ایک مشہور لیکن بہت آسان، اس لیے کہ میں اگر غالب کی طرف جاتا ہوں تو بہت سی چیزیں میں زحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کی آزمائش مقصود ہے. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. اب تم تو ہندی کا یہ کھڑی بولی جتنے پروناؤنس ہیں اردو کے وہ سب کے سب کھڑی بولی سے، ایک بھی فارسی یا عربی سے. جتنا وربل سسٹم ہے غزل کا اردو کا 100% وہ وہی ہے جو ہندی کا ہے، کھڑی کا. اور جتنے واولز ہیں جن کی وجہ سے سنگیتکار غزل کا جادو جگاتے ہیں. ابھی ایک مثال میں نے دی تھی، چلتے ہو تو چمن کر چلی. سعادے سیمی اس کے دونوں ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ شام کو ملے گی. ہائے خیال خام کیا. اور ہاں ایک اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، بات کو میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں کروں گا. فیض صاحب نے اپنے چوتھے یا پانچویں مجموعے میں سرنامے کے طور پر میر کا ایک شعر دی. اس کے بعد میں نے جا کے اس سے موسم آیا تو نخل دار پہ میر. جب موسم آیا قربانی دینے کا تو جو ہینگنگ پوسٹ ہے نخل دار، جیسے کھجور کا درخت سیدھا ہوتا ہے، پہ میر سرے منصور ہی کا بار آیا. وہ کیوں کہتے ہیں بار بار؟ I am connecting the 18th century with the 20th. کیوں کہتے ہیں بار بار؟ کہ میں نے لفظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا. میں نے کہا انہوں نے سودا سے بھی سیکھا، انہوں نے میر سے بھی سیکھا. اور ایک جگہ میر کہتے ہیں کہ ان دلی کے رئیس زادوں سے تو مت مل، ہوئے ہیں غریب ان کی دولت سے ہم.
کیا اتنے اکنامکس پڑھ لی تھی میر نے؟ اور فیض کے یہ ایک یا دو تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، انتظار کی شب نہیں گزری، تلاش میں ہے سحر، ایک لفظ فارسی کا بار بار گزری ہے۔ اب سحر کا مطلب صبح تھوڑی ہے، انقلاب کی صبح۔ فیض یہ غزل کہہ رہے ہیں پریزن سے، جیل خانے سے، ہوئی ہے حضرت ناصر سے، وہ جو سختی کرنے والا ہے ڈکٹیٹر یا اس کے جو کارندہ ہیں ایڈمنسٹریٹر، ہوئی ہے حضرت ناصر سے گفتگو، جس شب وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری۔ وہ تو ہم نے انقلاب زندہ باد کرتے کرتے گزاری، قربانیاں دیتے دیتے۔ اور یہ شعر سنیے، کتنا سادہ اور کتنا گہرا، یہ فیض کا سگنیچر شعر ہے۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، اسی لیے ہمیں جیل میں ڈالا۔ یہ جرنل ضیاء الحق مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے زمانے میں یہ غزل کہی گئی، اور اس طرح کی غزلیں، اس طرح کے اشعار، اس طرح کی نظمیں فیض اپنی بیوی کو خطوں میں لکھتے تھے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں اور تکیوں کے نیچے رکھی جاتی تھی۔ اور بہرحال میرا خیال ہے اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، اور غزل کے کیونکہ باتیں بہت ہیں لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے، کہ ادھر کا جو ادھر کے 40-50 برس ہیں، ان میں غزل نے کس طرح سے سیاسی، سماجی، فزیکل، میٹا فزیکل، ویدانت، اپنشدک، ان تمام خیالات کو، خواجہ میری درد میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے، مایا، یہ پوری دنیا لیلا ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ یہ بات کوانٹم نے بہت بعد میں، اس سے زیادہ کوئی ویدانتی کیا شعر کہے گا۔ ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا، سوچتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ بہرحال آخری دور جس کے اغوا ہمارے گلزار صاحب ہیں، میں غالب کو، میر کو، دوسروں کو، وہ سب اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، کسی اور موقع پر صحیح۔ ناصر کاظمی پارٹیشن کے بعد کا جو دکھ تھا، اور میر کے ہاں جو درد ہے اپنے عہد کا، میر نے کبھی قصیدہ نہیں لکھا کسی کا، رئیس زادوں کی نوکری نہیں کی، کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کی۔ اور جب اس کا ریوائیول ہوا ناصر کاظمی کے ہاتھوں، ایک ایک دو شعر بس مثال کے طور پہ دیتا رہوں گا تاکہ ساری بات 5 منٹ میں سمیٹ سکوں۔ دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے۔ بتائیے کہ عربی، فارسی، ہندی، کھڑی بولی، برج، اودھی، کیسا ان کو اردو نے گوند دیا ہے۔
میر کا شعر ہے، میرے ہاں کہاں سے آ جاتے ہیں شعر. گوند کے گویا گل کی پتی، کیا ترکیب بنائی ہے. رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں. یوں ہے ڈھلک بدن کی. اب ڈھلک کا لفظ کہاں سے آیا؟ عربی میں تو نہیں ہے، فارسی میں تو نہیں ہے. یوں ہے ڈھلک بدن کی اس پیرہن کی تہ میں، سرخی بدن کی جیسے جھلکے بدن کی تہ میں. غالب کہتے ہیں لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ. یہ لاگ کہاں سے آیا؟ لگاؤ کہاں سے آیا؟ غالب بھی آگرے میں پیدا ہوئے تھے، میر بھی آگرے میں پیدا ہوئے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. فزیکل نہ تھا کچھ تو خدا تھا، برہم تھا، اللہ تھا، ایشور تھا، جو بھی نام لینا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ایگزسٹنس نے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ خدا ہوتا. جو بات بدھ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس. آپ کبھی رات کا تصور، رات کو بتا سکتے رات کیا ہوتی ہے صبح کے بغیر؟ روشنی کیا ہوتی ہے اجالے کے بغیر؟ ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے نان ایگزسٹنس کے بعد؟ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد. اردو کا ایک سے ایک شاعر وہ کہتا ہے جو اپنشد کہتے ہیں، جو ویدانت کہتا ہے، جو فیض کہتے ہیں. ہمیں سے سنت منصور و قیس زندہ ہے. منصور کی سنت کو انا الحق کی، اور یہ لفظ انا الحق اس نظم میں بھی آیا ہے جس نظم کے لوگ معنی نہیں سمجھتا، رخشندہ کو سمجھانے پڑے. یہ حقیقت ہے. شکیب جلالی، جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے. یہ ایک ابر کا ٹکڑا، ایک بادل چھوٹا سا کہاں کہاں پر سے تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے. لوگ دشمن ہوئے اسی کے شکیب، کام جس مہربان سے نکلا. کام نکل گیا. اور منیر نیازی کا ایک شعر، دو شعر. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ یا شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نامعتبر اس نے کیا. کیا بات ہے جو غزل کے شعر میں. ہمارے ہاں شہریار ابھی کچھ برس ہوئے ان کا انتقال ہوا. زندگی جیسی توقع نہیں، اب ایگزسٹنشل ہے صاف صاف. زندگی جیسی توقع تھی نہیں، کچھ کم ہے. ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے. اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے. کیا بتاؤں، میری کتاب پر انہوں نے پوری غزل لکھ کے مجھے بھیجیے، اور اس کا ایک شعر ہی پڑھتا ہوں. مطلب ایک ہی دھن ہے کہ اس رات کو ڈھلتا دیکھوں، اپنی ان آنکھوں سے سورج کو نکلتا دیکھوں. اے جنوں تو
تجھ سے تقاضا ہے یہی، دل کا میرے شہر امید کے نقشے کو بدلتا دیکھو۔ خواب دیکھتا ہے ہمیشہ شاعر، امید کرتا ہے بہتر سماج کی، بہتر مستقبل کی، بہتر فریڈم کی، بہتر جمہوریت کی۔ ندا فاضلی جن کا شعر بلکہ پوری غزل اس سرکار کی طرف سے پارلیمنٹ میں پڑھی گئی۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو میں 2-4 منٹ تو لوں گا لیکن گستاخی کر رہا ہوں، میں ختم کرتا ہوں اس سلسلے کو۔ بہت دور چلو یوں ہی صحیح، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں۔ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، یہ لوک سبھا میں پڑھی، سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ اور ایک ان کا شعر ہے عجیب و غریب، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے مگر سب، ایک تو ایلپسس غزل میں بہت ہوتا ہے، لفظ ڈراپ کیے جاتے، آپ کو غور سے سننا ہے، بلکہ کبھی کبھی غزل کے شعر کے پورے بانی سمجھ میں نہ آئیں تب بھی وہ مزہ دیتا ہے، کیونکہ اس کی میوزیکلٹی ایسی ہے۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ ہونے کی قسم کھائی ہے۔ گلزار صاحب، ان کی موجودگی میں ان کا شعر پڑھنا گستاخی ہے، لیکن اس کے بغیر مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، کیونکہ اس دور ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا 21ویں صدی تک کا۔ زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، ان کے پسندیدہ شعر تو میں نے لکھے تھے 200-250، لیکن یہاں میں آپ کو 2-3 سنا رہا ہوں۔ اس شخص یہ نظم کے شاعر بن گئے، اور جب غزل لکھ رہے اتنی ورسیٹائلٹی، اتنی، مجھے حیرت ہوئی جب ایسے ایسے شعر انہوں نے نکالنا شروع کی۔ زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، قافلہ ساتھ اور سفر تنہا۔ خالی، میں وضاحت نہیں کروں گا، خود بیٹھے ہیں، مالک ہیں، آپ سننے والے ہیں۔ خالی کرگھے میں عمر، پوری زندگی بنتا رہا، اب گرا کے لیے بھی دھاگا نہیں۔ کتابوں سے کبھی گزرو تو یوں کردار ملتے ہیں، گئے وقتوں کی ڈیوڑی میں۔ یہ غزل کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ کیسے لے آئے؟ بہت سے لفظ ان کی فلموں کے گانوں میں جو ہٹ ہو جاتے ہیں، کجر آ رہے، کجر آ رہے، چھیاں چھیاں۔ یہ شخص لفظ کو معنی دے سکتا ہے، لفظ بنا سکتا ہے، میر کی طرح، غالب کی طرح، فیض کی طرح۔ ہاں، گئے وقتوں کی جوڑی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں، اور میرا یہ حال ہے کہ جس جس کو تھا یہ عشق کا آزار، مر گئے، کتنے ہمارے ساتھ کے تھے یار، مر گئے۔ اب شعر دیکھیے گلزار صاحب کا ایک، راکھ کو کرید کر دیکھو، ذرا الٹ پلٹ کر کے، اب بھی جلتا ہو کوئی پل، شاید کوئی لمحہ آپ کی یادداشت میں،
لاکھوں حوالے تھے میری پہچان کے، مگر آئینہ مجھ کو دیکھ کر بالکل مکر گیا. وقت رہتا نہیں کہیں رک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے. جاوید اختر، ان کا ذکر بھی ضروری ہے. وہ جو لایا تھا ہم کو دریا تک، ہمارا لیڈر، پار اکیلے اتر گیا کیسے؟ ڈھونڈتا تھا جو ایک نئی دنیا، لوٹ کے اپنے گھر گیا کیسے؟ یا شجاع خاور ایک دلی کا شاعر تھا، جوانہ مر گیا تقریباً پاگل ہو کے. مطلب میری تحریر کا اب پوسٹ ٹروتھ ایج ہے، جس کے بارے میں آپ لکھا کرتے ہیں ہندو میں اکثر. مطلب میری تحریر کا الفاظ سے مت پوچھ، الفاظ تو مفہوم چھپانے کے لیے ہے. یہ کیفیت ہے غزل کی. اور مستقبل کیا ہے اور ہم کتنا کچھ کر چکے، کہاں جا رہے ہیں، وہ جیسے گلزار صاحب نے کہا، وقت رہتا نہیں کہیں رک کر، عادت اس کی بھی آدمی کی سی ہے. بہت بہت شکریہ. چند اشارے میں نے کر دیے، بہت سی باتیں. یار زندہ، صحبت باقی. شافع صاحب کو سنیے اور اس کے بعد اس محفل کو ختم کرتے ہیں. Thank you, Professor Narang. Professor Shafiq Kidwai is a renowned bilingual critic and communication expert who bagged the 2019 Sahitya Academy Award for his Urdu book, Sawane Sar Saeed Ek Bazdeed. He also got Madhya Pradesh government's prestigious award Iqbal Samman in 2016 and Uttar Pradesh Urdu Academy's award Amir Khusro Award in the same year. He has been teaching communication studies, film studies, broadcast journalism, editing, sports journalism, and Urdu journalism for more than 30 years now. And his recent book titled Urdu Literature and Journalism, Critical Perspectives has received widespread acclaim. His column on culture and literature, Going Native, appears in Friday Review, The Hindu, fortnightly. His research dissertation, Cementing Ethics with Modernism, an appraisal of Sir Sayyid's periodicals, is considered as one of the substantial works on 19th century journalism. I now request Professor Kidwai to share his remarks. ایک تو سب سے اس کتاب کی اہمیت یہ ہے، ابھی نارنگ صاحب نے بھی کہا اور بھی مقررین نے فرمایا کہ غزل پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. یقیناً بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس کتاب کی بیسک ویلیو کیا ہے یا اس کا ریلیونس کتاب کا کیا ہے؟ تو دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں یا اور بھی کسی زبان میں کسی ایک صنف کے حوالے سے، کسی ایک ژاں کے حوالے سے اس پورے 700 برس کی جو کلچر ہسٹری ہے اس کو بیان کیا جائے. تو نارنگ صاحب نے کوئی لینئر نریٹو نہیں ہے، کرونولوجیکل اکاؤنٹ نہیں ہے ہسٹری کا کہ صاحب غزل میں اس زمانے میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اس کا گریجول ڈیولپمنٹ ہوا، یہ نہیں. بلکہ نارنگ صاحب نے میرے خیال میں ایسی کوئی کتاب اردو کی حد تک تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کلچر ہسٹری کی جو 700 سال کی 1400 سے شروع ہوتی ہے غزل کا سلسلہ، نارنگ صاحب نے جو لکھا ہے، اور 500 برس کی 700 برس کی جو تاریخ ہے کلچر ہسٹری، جو کلچر فیوژن ہے ہندوستان کا، وہ ہندوستان کی جو پلورل سوسائٹی ہے، ایک سنکریٹک سوسائٹی ہے، اس کے لیے کون سی صنف، کون سی ژاں جو ہے سب سے اہم ہے اور کیسے اس کی نمائندگی کی جاتی ہے. تو نارنگ صاحب نے اس کتاب کے ذریعے، یہی میرا لگتا ہے کہ ایسا ریلیونس ہے اس کتاب کا. جو غزلوں پہ جو کتابیں لکھی گئیں، غزل کی تاریخ پہ بہت کتابیں لکھی گئیں، اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک طرح کی ایک نیریٹو، کلچرل ہسٹری کا نیریٹو بیان کیا جائے، جو یہ کتاب بہت اچھی طرح سے بیان کرتی. اور اس کا جو فوکل تھیم ہے، اس کے 3 پارٹ ہیں حصے کے. پہلا تو انہوں نے کلچر، جو ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے جس کو کمپوزٹ کلچر کہتے ہیں، اس پہ نارنگ صاحب نے بہت اچھی اس کی تھیوریٹیکل گفتگو کی ہے. ابھی نارنگ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی تو انہوں نے بتایا کہ اردو کس طرح سے ایک زبان ہے آپ کے مشترکہ کلچر کی. صرف غزل میں نہیں، بلکہ دیکھیے مشترکہ کلچر کیا ہے، اس کے بارے میں میں 2-3 منٹ کی ایک کتاب کا ایک حوالہ دوں گا. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈی ہمارے رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے اس کا اشرف
ان کی کتاب ہے آخری سواریاں. تو دیکھیے کلچر ہسٹری, آپ کا کلچرل فیوژن کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ عید ہے یا دیوالی ہے تو دونوں ہندو مسلمان ایک دوسرے کے گھر چلے گئے. یہ تو ایک پہلو ہے. دیکھیے اس کا ڈیپر اسٹرکچر اردو میں کیا ہے, جس کا نارنگ صاحب نے بھی ذکر کیا غزل کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے, پڑوسی ہے. تو ایک مسلمان کے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی ہے, بہت بالکل کم پڑھی لکھی ہے, اس کی 13-14 سال اس کی عمر ہے. تو اس سے وہ کہتی ہے, اس کی جو پڑوسی ہندو ہے شاردا موسی اس کا نام ہے, اس کو بلاتی ہے کہ تم میری تلسی سوکھی جا رہی ہے, تم اس کو آ کے پانی دے دو. تو وہ لڑکی اپنی مالک سے پوچھتی ہے, مالکہ سے پوچھتی ہے مالکن سے کہ میں جاؤں تلسی کا پانی پینے, تلسی کا پانی دینے کے لیے, سوکھ رہی ہے. تو ان کا بلکہ مالکہ نے کہا کہ تم چلی جاؤ, اس کو تلسی پہ پانی دے آؤ. تو لڑکی جلدی سے جا کے واپس آؤ. تو کہنے کہ کیوں مجھے بلایا گیا؟ تو کہتی ہیں اس وجہ سے کہ تمہیں تلسی میں پانی دینا ہے. تو وہ لڑکی جو ہے واپس آ جاتی, کہتی نہیں میں. ان کا بھائی کیوں نہیں جاؤ گی؟ تو اس کا جو نیریٹر ہے وہ ایسی 8-10 سال کا بچہ ہے, وہ اس کا جواب دیتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتا, لیکن بعد میں اس کو بتایا کہ دیکھیے کیا کلچر ہے. وہ لڑکی یہ کہتی ہے جو بالکل غیر پڑھی لکھی مسلمان لڑکی ہے, وہ کہتی ہے کہ صاحب آج کل وہی ہارمونل چینجز آ رہے ہیں, 14 سال اس کی عمر ہے, پیریڈس ہیں. تو کہتی ہے جس طرح وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اسی طرح وہ تلسی کو پانی نہیں دے سکتی. تو یہ جو اردو کا کلچر ہے جس کی طرف نارنگ صاحب نے اشارہ کیا ہے, تو اس پوری کتاب کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو ایک کسی کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے 500 صفحے کی کتاب لکھی ہے. پھر کانسیپٹ آف پہلے تو کلچرل ہسٹری ہندوستان کی بتائی جس کا نارنگ صاحب نے ذکر کیا, بھکتی تحریک ہے, پھر ویدانت تحریک ہے, تمام صوفیزم کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے جوڑا. پھر انہوں نے کانسیپٹ آف بیوٹی جس کی طرف رخشندہ نے ذکر کیا تھا, کانسیپٹ آف بیوٹی کیا ہے, کانسیپٹ آف لو کیا ہے, کانسیپٹ آف سیلف کیا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزوں سے انہوں نے تمام اردو کے جو شاعر ہیں, بڑے شاعر ہیں, ان کو اس حوالے سے دیکھا. پھر آخری جو چیپٹر ہے, آخری سیکشن ہے, وہ سیکشن ہے انہوں نے پروگریسو نیو کلاسز پوئٹ رکھے ہیں, اس میں 9 کلاسیکی شاعر رکھے ہیں, پھر پروگریسو شاعر رکھے ہیں, پھر ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن شاعر رکھے ہیں. ان کے حوالے سے اس غزل کا ایولیوشن بیان کیا ہے. تو اس لحاظ سے 500 صفحے کی کتاب جو ہے آپ کو بہت کچھ بتاتی ہے. پھر بہت سی ایسی باتیں ہیں, ابھی ذکر کر رہے تھے شہریار صاحب کا. نارنگ صاحب نے تو اشعار ظاہر آپ لوگوں کو سنائے, لیکن اشعار کے پیچھے جو گہری معنویت ہے, جو کرٹیکل ایکٹیویٹی ہے, جو نارنگ صاحب کا ہال مارک ہے, کرٹیکل بہت ہی فرٹائل کرٹیکل مائنڈ ہے. ایک شہریار صاحب کو جب کینسر سے ظاہر 2013 میں انتقال ہوا تو ان کا ایک شعر تھا, آسماں آپ کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے, میں نے سب تیاریاں کر لی مرنے کے لیے. یہ کہا گیا کہ صاحب ان کو کینسر ہو گیا, قیامت مارتا کون ہے؟ خدا مارتا ہے. قیامت کون لاتا ہے؟ خدا لاتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم لوگ میں خود ہی کینسر ہے, میں مر جاؤں گا. نارنگ صاحب نے اس کی تشریح کہیں کی ہے, اس کتاب میں بھی اس کو تو حوالہ دیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے یہ شہریار صاحب جو کہہ رہے ہیں آسماں آپ کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے, میں نے سب تیاریاں کر لی مرنے کے لیے, صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ اپنے مرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ایک اس کو انہوں نے وسیع تر ایک پس منظر دیا, یونیورسل ٹروتھ بنایا. وہ کیسے ٹروتھ ہے کہ آپ نے اوزون لیئر ختم کر دی ہے, آپ نے ہم لوگوں نے نیپام بم بنا لیے, کیمیکل ویپنز بنا دیے, تو پرلے کے لیے کسی بھگوان کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود لے آئیں گے. تو اس طرح کی بے شمار کرٹیکل انسائٹس ہیں جو نارنگ صاحب نے اس پوری کتاب میں جگہ جگہ بیان کی ہے. اور شہریار ابھی گلزار صاحب کی بات ہوئی, گلزار صاحب کا کہ انہوں نے بہت سے اشعار اس میں کوٹ کیے ہیں. شکیل اعظمی کے بہت منورانہ, ہمارے خیال میں جتنے پرومیننٹ شاعر ہیں, کرشن بہاری نور, شین کاف نظام, جینت پرمار صاحب بیٹھے ہیں, ان کے اشعار بہت سے, پورے ناصر کاظمی کا آپ نے ذکر کیا, ان سب کے اشعار, اس کے ساتھ اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. اب دیکھیے رات کو کہا جاتا ہے, رات کا ذکر کیا گلزار صاحب کے, رات کا کانسیپٹ بہت جگہ استعمال ہوا. تو انہوں نے غزل کے ابھی ایک شعر انہوں نے نارنگ صاحب نے بھی پڑھا تھا, تنہا ردیف میں. دیکھیے رات میں آدمی کہتا ہے رات کیسے گزارا, تارے دیکھ دیکھ کے رات گزارتا ہے. تو یہ کیسے سبورجن ہوتا ہے, جو سامنے کی چیز آپ کو دکھتی ہے اس کو جو ہمارے بڑے شاعر ہیں اس کو کیسے سبورٹ کرتے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے تارے سے ایک رفاقت کا احساس ہوتا ہے, اب یہ تاروں کا وجود جو ہے انسان کی تنہائی میں مخل ہوتا ہے. اب دیکھیے شہریار صاحب, ان کا گلزار صاحب کا شعر دیکھیے, رات بھر باتیں کرتے ہیں تارے, رات کاٹے کوئی کدھر تنہا,
تو رات میں جو تاروں کا جو کانسیپٹ تھا, جو ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا, اس کو انہوں نے کیسے سبورٹ کیا. تو اس طرح کی نارنگ صاحب کی اگر آپ کتاب پڑھیں, 500 صفحے کی کتاب ہے, اس کو ہر صفحے پہ آپ کو ایک نئی کرٹیکل انسائٹ ملے گی. اور اس طرح سے یہ کتاب جو ہے وہ بالکل ایک نئے طرح کا ایک پس منظر آپ کے سامنے لاتی ہے. غزل پہ بہت کچھ لکھا گیا, لیکن غزل کو نارنگ صاحب کی کتاب اردو میں شائع ہوئی تھی, اردو غزل ہندوستانی تہذیب 2013 میں, اس کو اپڈیٹ کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے, اور بہت تمام نمائندہ شاعر, میں نے بتایا شکیل اعظمی تک, یہاں تک جتنے شاعر تھے, فرت احساس, جتنے ہمارے پرومیننٹ شاعر ہیں, سب کے انہوں نے انتخاب کر کے ایک نیا منظرنامہ آپ کے سامنے اردو غزل کا رکھا. اور ہندوستان کی جو کلچر ہسٹری ہے, کمپوزٹ کلچر کیا ہے, اس کو کیسے آپ سمجھیں. کوئی ایک جان ہے اگر کسی شاعری کی تو وہ غزل ہے. غزل صرف محبوب سے باتیں کرنے کا نام نہیں, جس کی طرف ابھی کئی لوگوں نے اشارہ کیا, بلکہ آپ کو اپنے کلچر سے, عرفان صدیقی کے بہت سے اشعار لکھے. عرفان صدیقی کا ایک شعر ہے, دلوں سے درد کا احساس گھٹتا جاتا ہے, یہ کچھ تگاں کا قبیلہ سمٹتا جاتا ہے. تو یہ دلوں سے جو درد کا احساس گھٹ رہا ہے, نارنگ صاحب کی کتاب اسی انسانی وسیع تر گہری درد مندی کو اجاگر کرتی ہے اور ایک نئے پس منظر کو آپ سے سامنے لاتی ہے. اور میں ایک بار پھر ریختہ فاؤنڈیشن کو, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو, برون سرکار صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی, اس لیے نارنگ صاحب تو وہی ہیں اس کتاب کے محرک اول, انہوں نے کتاب لکھی, اس لیے آج کا دن کا انتخاب بھی بہت اہم ہے. آج آپ کو معلوم ہے آج غالب کی ڈیتھ اینیورسری ہے, تو ہماری اردو غزل کے سب سے بڑے جو ایکسپوننٹ تھے, ان کو ایک اس سے اچھا خراج عقیدت کیا پیش ہو سکتا ہے کہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے نقاد گوپی چند نارنگ صاحب, جن کی خود غالب پہ کتاب آئی ہے, آ چکی ہے, چھپ چکی ہے, اور غالب پہ جو سیریل بنا اس کے بھی خالق یہاں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں غزل کی اس کتاب کا لانچ ہو. ایک بار میں پھر نارنگ صاحب کو اس اہم کتاب کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. With this, we draw to a close of this evening. Thank you so much for being such patient audience. Thank you, Gulzar Saab, for being with us today. Thank you, Dr. Jaleel, Professor Rahman, and Professor Kidwai. And many congratulations to Professor Gopi Chand Narang for gifting us this beautiful book. Thank you.